Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 23. And the title of lecture number 23 is Direct Marketing, the Dialogue Builders. So today we will discuss direct marketing as a tool of integrated marketing communication. First, we have what we are covering in today's lecture. So the first topic that we are covering in today's lecture is what are the strengths of direct marketing. We will start our discussion. Definitely we will discuss the definition of direct marketing, and then we will emphasize more on what is the importance of direct marketing. And then we will discuss what is the biggest strength of direct mail, the biggest limitation. So actually we are making a comparison where we want to know what are the advantages and disadvantages of direct marketing. What are the strengths and weaknesses of telemarketing? Then we will discuss telemarketing as a part of direct marketing, and first we try to understand what we understand from telemarketing, and then we have a detailed discussion how you can use in your organizations. Then we will discuss how can direct marketing efforts be evaluated. Naturally, if you are doing anything, then you should also know how you can evaluate your performance. So here we will discuss how you can evaluate the performance of direct marketing. And here we have an understanding, or we have the general knowledge, that the direct marketing evaluation is comparatively easy as compared to some other tools. What are the major issues and concerns related to direct marketing? Then we also discuss, because in direct marketing there is a growing trend, and sometimes people are not comfortable with the activities of direct marketing. So we will also try to understand their point of view, and then we also discuss some ethical issues related to direct marketing, and then we also discuss how companies, government and consumer are working to find out a way that is mutually acceptable to all. So all this discussion we will have in today's lecture, and hopefully at the end of today's lecture you have a very good idea about the direct marketing. You know what is direct marketing, what are the advantages and disadvantages of direct marketing, and then you also have the very good understanding of the concerns from the consumers, concerns from the ethical point of view relating to the direct marketing activities. Lecture perspective: a big advantage of direct marketing over advertising and sales promotion. देखिए हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के टूल्स को स्टडी कर रहे हैं. हम एडवर्टाइजिंग पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है. हमने सेल्स प्रमोशन को डिस्कस किया. सेल्स प्रमोशन से हमारी मुराद ये है कि व्हेन यू गिव सम इंसेंटिव, समथिंग एक्स्ट्रा टू इंक्रीज योर सेल. एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द डायरेक्ट मार्केटिंग. सो इन लेक्चर पर्सपेक्टिव he is making a comparison between direct marketing and advertising and sales promotion, where they are saying direct marketing having a big advantage. How we can say this? We have an example: advertising and sales promotion, and then we have direct marketing, very interactive. So basically direct marketing and advertising and sales and promotion, if we use in a combination, then it has much more interactivity. That is the reasons why in integrated marketing communication planning sometimes we suggest if you are using advertising, you are using sales promotion as a tool, also try if it's matched with your
target market if it matches with your brand. So you can use direct marketing. And what will happen if you use, because the reason is advertising will give you the understanding. देखिए एडवर्टाइजिंग क्या करती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है, आपकी ब्रांड प्रोडक्ट की जो सा है इंफॉर्मेशन देती है. उसके बाद क्या नाम है, आपका जो सेल्स प्रमोशन है वो आपको मोटिवेट करती है. हमने ऐसे ही पढ़ा था ना, जब हमने एडवर्टाइजिंग पढ़ी थी तो हमने उसमें यही, यानी इवन हमने सेल्स प्रमोशन के चैप्टर में आइडा मॉडल पे जब अप्लाई किया था तो हमने यही कहा था कि एडवर्टाइजिंग जो है यहाँ पे आपको अवेयरनेस देती है, नॉलेज देती है. तो सेल्स प्रमोशन जो है वो हेल्प करती है कि वो एक यानी एक्शन और डिज़ायर और एक्शन के लिए आपको मजबूर करती है. तो अगर आप उसके साथ डायरेक्ट मार्केटिंग को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई. आपको इमीडिएट पता चल गया कि जी जो आपका कस्टमर है वो क्या सोच रहा है. आपने एडवर्टाइज़ किया, उसको अवेयरनेस मिल गई, आपने सेल्स प्रमोशन की, उसको यानी कि आपने अट्रैक्ट किया. अब जब डायरेक्ट मार्केटिंग में आप उससे इंटरेक्ट करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वेयर एक्चुअली योर कस्टमर स्टैंड. Either he is making a decision, and if he is making a decision, what sort of decision he is making. So from that point of view, advertising and sales promotions, direct marketing, just if you combine them, it will become a very interactive. And when you have something interactive, the chances are that if the customer is having some concerns, confusion or not clear, even then you can make it clear to him through your interactive sessions or with the process of direct marketing. इसके बाद हम एक ओपनिंग केस लेते हैं ऑरेंज ग्लो का. ये जो ओपनिंग केस है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट मार्केटिंग केस क्या होती है और उसको कंपनीज किस तरह यूज़ करती हैं. अब ये जो इसकी जो बैकग्राउंड है ऑरेंज ग्लो ब्रांड की, वो ये है कि एक शख्स था, उसका नाम मैक्स था. मैक्स जो है ही इज़ डूइंग अ जॉब लाइक मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग. तो उसके बाद क्या करता था, जब अपनी जॉब से वापस आता था तो उसके बाद वो अपने घर के गैरेज में उसने एक, यानी आप ये समझ लें कि एक उसने लैब कह लें, फैक्ट्री कह लें, जो मर्जी कह लें, यानी कि उसने एक अपनी छोटी सी एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पर वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता था. अब वो किस किस्म के एक्सपेरिमेंट करता था कि उसका जो इंटरेस्ट था कि वो कोई ऐसी चीज़ बनाना चाह रहा था जो कि आपके ये स्टेन, ये जो आपके मतलब क्लीनिंग के लिए किसी किस्म का कोई स्टेन हो या ऐसे डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं, तो वो कोई इस किस्म की चीज़ बनाना चाह रहा था, कोई ऐसा केमिकल बनाना चाह रहा था, कोई ऐसा डिटर्जेंट बनाना चाह रहा था जो कि आपके जो स्टेनिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको रिमूव किया जा सके. ये जो आपके किसी किस्म का कोई दाग धब्बा हो आपके कपड़ों पर, किसी और चीज़ पर, उसको रिमूव किया जा सके. और वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो ज़्यादातर कर रहा था इसके साथ ऑरेंज की जो पील होती है, जो छिलका होता है, उसमें से वो कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट करके तो उसके साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा था. और ही इज़ एबल टू डेवलप अ सॉल्यूशन कि वेयर ही हैज़ अ केमिकल और अ प्रोडक्ट दैट कैन रिमूव स्टेन वेरी नाइसली. कि अगर किसी किस्म के किसी कपड़े पर दाग धब्बे हैं तो उसकी अगर आप उसको प्रोडक्ट को यूज़ करें तो वो ख़त्म हो जाते थे. अब उसने क्या किया, ये उसने अपने घर के गराज में डेवलप कर ली उसने ये प्रोडक्ट. अब उसने क्या किया कि अब जब उसकी जारी बात है कि उसकी कोई इतनी बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई इतना उसके पास एडवर्टाइजिंग बजट नहीं था, तो वो क्या करता था, एक लिमिटेड लेवल पर उसने अपने सर्कल में, अपने सोशल सर्कल में अपनी उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया. वो क्या करता था कि लोगों को अपनी प्रोडक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन देता था. वो बताता था कि कैसे ये प्रोडक्ट एक्चुअली काम करती है. अब हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट जो सी एक अच्छी प्रोडक्ट थी और वो जो प्रोमिसेस कर रहा था उस पर वो पूरा उतर रही थी, तो हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो प्रोडक्ट जो है इट स्टार्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी. इनिशियली इन इट्स सोशल सर्कल, यानी फैमिली फ्रेंड्स, देन थ्रू वर्ड ऑफ माउथ the news spread and other people start buying his product. तो अब जाहिर बात है वो अपने घर से काम कर रहा था एक छोटे स्केल पर. वो क्या करता था, प्रोडक्ट बनाता, जिसको चाहिए था बोतल में डाली और पकड़ा दी उसको. जब काम बढ़ा तो जाहिर बात है कि फिर आपको प्रॉपर चीज़ें चाहिए होती हैं और फिर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके घर पर आ रहा है या हर एक के पास आप पहुंच जाए. तो उसको भी फिर ये वहाँ पर इश्यूज़ आए डिस्ट्रीब्यूशन से, नेटवर्किंग के, कि कैसे नेटवर्क इस्टेब्लिश करें.
کس طرح اس کی پروڈکٹ جو سی وہ موو کرے اور کس طرح وہاں سے اس کو جو ہے وہ منی ریسیو ہو، فنڈز ریسیو ہوں. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں پھر ایک سٹیج پہ اس کو یعنی کہ اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا پڑا. بہرحال یہ ساری چیزیں جو سی نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو میں کلیئرلی بتا دوں گا، لیکن بیک گراؤنڈ اس کی یہ تھی کہ اٹس آرڈنری مین. اس نے ایک چیز ڈیولپ کی بڑے اسمال اسکیل پر، اور اس کے بعد اس کو اس نے پروموٹ کیا، اور اس میں اس نے جو چیز سیکھی، اس نے جو ایک اپنی اس سارے ایکسپیرینس سے اس نے چیز سیکھی. اس نے کہا کہ سب سے افیکٹو چیز جو سی ہے وہ یعنی کہ ڈیمانسٹریشن ہے، یہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ. تو اس نے اپنی پروڈکٹ کو ٹوٹلی بیس کر دیا کہ اس کے ساتھ کہ جی وہ ڈیمانسٹریشن دے گا، ڈائریکٹ مارکیٹنگ ٹولز یوز کرے گا، اور اس کے تھرو جو سے اپنی پروڈکٹ کو بیچے گا. اب ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، سیئنگ از بلیونگ. ہم جس چیز کو دیکھ لیتے ہیں ہم اسی پہ یقین کرتے ہیں. ہمیں اگر کوئی کہے کہ جی یہ چیز ایسی ہے یا ویسی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، ہم شاید اس کا یقین کریں یا نہ کریں، ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کے بعد اگر ہم اس پہ یقین نہ کریں تو پھر یہ یعنی کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو آپ کے پاس کوئی چانس نہیں رہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آپ کو پتا ہو، اور اس کے باوجود بھی آپ اس کی موجودگی سے یا اس کی جو بھی ہے ریزلٹ سے انکار کریں. تو یہاں پہ بھی اس نے یہی کہا کہ جب میں لوگوں کو ڈیمانسٹریشن دیتا ہوں تو مجھے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ خود بخود کنونس ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف کنونس ہو جاتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی جا کے بتاتے ہیں. اور میرا جو سکسیس ہے، جو پروڈکٹ میں نے ڈیولپ کی ہے، اگر آج وہ اتنی سکسیسفل پروڈکٹ ہے اور اس کو اگر لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، تو اس کی جو ریزن ہے وہ صرف ایک ہے، دیٹ از ڈیمانسٹریشن. کہ میں لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں، ان کو یوز کرتا ہوں، اور اس کے بعد لوگوں کو کنونس کرتا ہوں. تو یہ ایک تھا کیا نام ہے اورنج گلو کی جو بیک گراؤنڈ تھی. اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی اورنج گلو کا جو چیلنج تھا وہ کیا تھا، انہوں نے اس کے لیے کیا ایفرٹس کیے، پھر اس کے ریزلٹس کیا آئے. چیلنج: ایکسپینڈنگ اورنج گلوز ڈسٹریبیوشن اینڈ پروفٹ. دیکھیں، آپ جب چھوٹے لیول پہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، نہ آپ کے کوئی اوور ہیڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں، نہ آپ کو کوئی اسٹاف چاہیے ہوتا ہے، نہ آپ کے کوئی اور اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں. جب آپ کا بزنس ایکسپینڈ کرتا ہے پھر اس وقت یہ پرابلمز آتی ہیں کہ آپ کو اپنی پروڈکٹ کو ہر جگہ پر یا ان چند مخصوص یعنی آؤٹ لیٹس تک آپ کی پروڈکٹ اویلیبل ہو. اس کے لیے آپ کو کوئی میکانزم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، ڈسٹریبیوشن چینل اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے، کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہے. پھر اسی طرح آپ کا جو پروفٹ ہے، دیکھیں پہلے آپ نے اس نے کیا کیا، اپنے گیرج میں بنایا، اس کی کیا کاسٹ ہے، اس کے لیے بڑی اچھی ایزی بات تھی کہ اس کو کیلکولیٹ کر کے اس نے اپنی پرائز ڈیسائیڈ کر دی. اب جب آپ پراپر مارکیٹنگ یا اس میں آتے ہیں، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اسٹیبلش کرتے ہیں، پروموشنز کرتے ہیں یا اور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اسٹاف رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی پروڈکٹ کو بہت ٹیکٹفلی دیکھنا پڑتا ہے. ٹیکٹفلی سے میری مراد یہ ہے کہ پھر آپ ہر چیز کو انکارپوریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ کیا آ رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ اس پر کوئی نہ کوئی میکانزم یوز کرتے ہیں جس کے تھرو آپ اس پہ اپنا پروفٹ اپلوڈ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہ رننگ کمپنی انڈیویجولی اور ایٹ ہوم اور رننگ کمپنی پروفیشنلی ایز اے پراپر بزنس اینٹیٹی، اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹوری. سو یہاں پہ بھی ان کا چیلنج یہی تھا کہ جی اب ہم اس کو اورنج گلو کا جو ڈسٹریبیوشن ہے، اس کے جو پروفٹ ہے، اس کی جو ایکسپینشن ہے، اس کو ہم کیسے مینٹین کریں اور کیا یعنی میکانزم ڈیولپ کریں کہ جہاں پر ہماری پروڈکٹ جو سی ہے وہ بھی ایکسپینڈ کرے، پلس یہ ہے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو یا پرابلم بھی نہ آئے. آنسر ان کا کیا کیا، دی یوز آف اے ڈائریکٹ مارکیٹنگ پروگرام فیچرنگ. کیونکہ اس کی سکسیس تھی جو ڈائریکٹ مارکیٹنگ پر تھی، تو اس نے اس کے لیے ایک IMC پروگرام ڈیولپ کیا جس میں اس نے ڈائریکٹ مارکیٹنگ کو خاص طور پہ ایمفیسائز کیا. اس میں کیا کیا، آن ایئر ڈیمانسٹریشنز اینڈ ڈائریکٹ سیلنگ آن ہوم شاپنگ نیٹ ورک. یہ آپ نے دیکھا جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ہوم شاپنگ نیٹ ورک یعنی ٹیلی ویژن چینلز ہیں جس پہ وہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ کی ڈیمانسٹریشن دے رہے ہوتے ہیں.
کبھی وہ کوئی ایکسرسائز مشین اس میں دکھاتے ہیں کہ اگر آپ یہ ایکسرسائز مشین یوز کریں گے تو اس سے یہ ایک صاحب تھے اتنے موٹے تھے, ایکسرسائز مشین یوز کی تو اب یہ اس طرح ہو گئے, ٹھیک ہے, وہی بیفور آفٹر کا کانسیپٹ. پھر کبھی وہ آپ کو کوئی نائفس دکھا رہے ہیں, کوئی کچن میں یوز ہونے والی کوئی یعنی پروڈکٹ دکھا رہے ہوتے ہیں جس میں بڑی نائسلی بتاتے ہیں کہ کتنا تیزی سے وہ کام کرتی ہے, کتنا نائسلی, اور یو کین میک ڈفرنٹ ڈیزائنس. تو اس طرح کبھی کوئی پروڈکٹ آ جاتی ہے, کبھی کوئی پروڈکٹ آ جاتی ہے, اور وہ وہاں سے آپ کو تھرو ٹیلی ویژن آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ جی آپ اس پروڈکٹ کو خریدیں, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر یا ان رن فون نمبروں پر رابطہ کریں اور ابھی ہم سے بات کریں اور ہم ابھی آپ کو یہ ڈسپیچ کر دیں گے اور یہ اس کی پرائس ہے, اس طرح. اب یہ ساری کیا ہیں آن ایئر ڈیمانسٹریشنز اینڈ ڈائریکٹ سیلنگ. تو انہوں نے بھی یہی یوز کیا, لیکن انہوں نے اس میں کیا کیا کہ 30 منٹ انفومرشلز پروموٹنگ اینڈ سیلنگ اٹس برانڈز فیچرنگ بلی میز ایز اسپوکس پرسن. انہوں نے اپنی اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے, یہ ساری ایکٹیویٹی کرنے کے لیے 30 منٹس کے انفومرشلز. اب جو یہ ہے انفومرشلز ایک ٹرمنالوجی ہے جو کہ ڈیولپ کی گئی ہے ود دی کمبینیشن آف ٹو ورڈز, ون از انفارمیشن اینڈ دا سیکنڈ از کمرشل. کہ جب آپ کوئی انفارمیشن کمرشل پوائنٹ آف ویو سے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں تو اس کے لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ جی دس از انفومرشلز. تو انفومرشلز جو ہے انہوں نے اس کو یوز کیا فار دی پروموشن اینڈ سیلنگ آف دیئر برانڈز, اور اس کے لیے انہوں نے یہ جو پریویس سلائیڈ میں ایک آپ نے صاحب دیکھے, ان کا نام ہے بلی میز ایز دیئر اسپوکس پرسن. اب بلی میز کیا تھا, دی وے ہی انٹروڈیوس دا پروڈکٹ, دی وے ہی کنونسز دا کسٹمرز, اٹس اگین اٹس ویری نائس اینڈ انکریجنگ فار دا برانڈ, اینڈ دا برانڈ اینڈ دا بلی میز بیکم ون اینڈ دا سیم تھنگ. تو یہاں پر انہوں نے اس کے لیے کیا کیا, ان شارٹ کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ یوز کی. ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں انہوں نے کیا 30 منٹس کے انفومرشلز ڈیولپ کیے جہاں پہ پروڈکٹ کی ڈیمانسٹریشن دیتے تھے, اس کے پازیٹیو پوائنٹس بتاتے تھے, لوگوں کو انکریج کرتے تھے, ان کو دکھاتے تھے کہ ہاؤ اٹس ورک اینڈ ہاؤ نائس دا ریزلٹس آر. تو اس کے بعد اس کے ریزلٹس کیا آئے, ون آف دی فاسٹسٹ گروئنگ پرائیویٹ کمپنیز. Soon, Orange Glow become one of the fastest growing private companies. $250 million in annual sales. اب آپ دیکھیں کہ کہاں وہ میکس جو ہے جو جاب کر رہا تھا اور شام کو آگے ایک پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور کہاں ایک کمپنی جس کا اینول ٹرن اوور جو ہے وہ $250 ملین ہو جائے, اور کام اس کا وہی ہے, وہی وہ بیچ رہا تھا کہ آپ کے جو کلیننگ کے لیے ڈفرینٹ وہ پروڈکٹس اس کے پاس. تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ جو آپ کے پاس لیسن ہے, دیکھیں ہمیں ہر چیز سے سیکھنا چاہیے. یہ کوئی سٹوریز نہیں ہے, یہ ریئل لائف سٹوریز ہیں, یعنی کہ حقیقت میں کیا ہوا. اب دیکھیں جہاں تک ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, اچھی بات ہے اس کو سمجھنے کی, لیکن دوسری طرف آپ کو انڈائریکٹ میسج یہ بھی مل رہا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کوشش کرتا ہے شک ایک چھوٹے اسکیل پر, تو وہ بھی بہت جلد اگر نیک نیت کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے, صحیح ٹول یوز کر رہا ہے, تو وہ وقت دور نہیں ہوتا کہ جب وہ بھی ایک اچھی کمپنی اسٹیبلش کر کے ایک سرٹن لیول پر جو سا جا کر وہ بزنس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں سے یہ ہے کہ اورنج گلو کی آپ کو ابھی کیس بتایا کہ جی انہوں نے کس طرح اسٹیبلش کیا اور پھر وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے جسٹ بیکاز آف دا ڈائریکٹ مارکیٹنگ. آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا ہے. Then now we are going to discuss the direct marketing definition. Direct marketing, an interactive database-driven messaging system that uses a range of media to motivate a response from customers and prospects. This is one of the pet definition of direct marketing, where they are very clearly mentioning एक interactive database-driven messaging system that uses a range of media to motivate a response for customers and prospects. لیکن ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہونا ضروری ہے, کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہو جہاں پر آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکیں. پھر اس کے علاوہ کیا ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے وہ ایک انٹر ایکٹیو جو ہے وے ہے.
انٹریکٹیو کا اس اسٹیج پہ آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کی ٹو وے کمیونیکیشن ہو. یہ نہیں کہ ایک شخص بول رہا ہے اور اس کے بعد صرف دوسرا شخص جو ہے وہ صرف سن سکتا ہے, وہ کچھ نہیں, بلکہ آپ کی کمیونیکیشن ہو سکے ریئل ٹائم میں. اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں, اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ اپنے جو آڈینس کے ساتھ یا لسنرز کے ساتھ جو ہے آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. اگر آپ کا یہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹریکٹیو میڈیا, اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس کو ہم یوز کرتے ہیں ون وے میڈیا. اچھا, یہاں پر اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے اس کا کیا یعنی کہ امپورٹنس کہہ لیں کہ اس کی کیا یعنی ریئل لائف میں اس کی ویلیو کیا ہے. 2/3 آف امریکن ریسپونڈ ایوری ایئر, 3 میں سے ہر دوسرا 2 جو سے ہیں وہ امریکن جو سے ہیں وہ آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے تھرو. پھر اس کے بعد 4 پرائمری میڈیا. ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں آپ کے 4 پرائمری میڈیاز آتے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے میل, دوسرا ہے ٹیلی فون, تیسرا ہے ای میل, اور 4th ون از انفومرشلز. اور انفارمیشنز کے متعلق آپ کو میں نے بتایا کہ بیسیکلی اٹس اے کمبینیشن آف انفارمیشن اینڈ commercial activity where actually they are giving you or selling their product by providing information and then encouraging you to buy and try the product. تو 4 پرائمری میڈیا میں آپ کے کیا آئیں گے ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں؟ میل, ٹیلی فون, ای میل اینڈ انفومرشلز. پھر اس کے بعد آلسو نون ایز ڈائریکٹ رسپانس بیکاز اٹ از 2 way in nature. تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے وہ کافی پاپولر ہے. اگر ہم امریکن مارکیٹ میں دیکھیں انہوں اس کنٹیکسٹ میں بات کی ہے وہاں پاپولر ہے. اس کے علاوہ اس میں 4 میڈیاز آتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ایک 2 way کمیونیکیشن پروسیس ہے. پھر یہاں پہ یہ ایک ڈائریکٹ مارکیٹنگ فلو چارٹ ہے کہ آپ کی بزنس آرگنائزیشن میں کیا ہے. اگر آپ دیکھیں بزنس آرگنائزیشن میں کیا ہے, ایک فائنانس اور پروڈکشن ہے, اس کے بیچ میں جو ہے مارکیٹنگ ایگزسٹ کر رہی ہے. مارکیٹنگ کے اندر آپ کی ڈائریکٹ مارکیٹنگ آتی ہے, اور ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے اندر پھر آپ کی مارکیٹنگ ریسرچ ہے, ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ ہے, میڈیا کے اندر آپ کے ڈائریکٹ میل آ رہے ہیں, ٹیلی فون آ رہے ہیں, براڈ کاسٹ آ رہے ہیں, انٹرنیٹ آ رہے ہیں, نیوز پیپر آ رہے ہیں, میگزین آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے مسلینیس میڈیا جس میں یلو پیجز ہیں, آؤٹ ڈور ہیں, ٹریڈ شوز ہیں اینڈ ادر. تو یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ڈائریکٹ میل ہے, آپ کا ٹیلی فون ہے, آپ کا جو براڈ کاسٹ ہے, آپ کا انٹرنیٹ ہے, یہ سارے جو ان سے ہیں کہ آپ کے یعنی ڈائریکٹ میل کے لیے ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے لیے یوز ہو سکتے ہیں. ان میں سے ڈائریکٹ میل, ٹیلی فون, انٹرنیٹ, اور جیسے بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا انفومرشلز وغیرہ. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان باؤنڈ ہے, پہ ڈائریکٹ رسپانس ہے, تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کچھ شامل ہے. اور ڈائریکٹ مارکیٹنگ is a tool that we can use while we want to interact directly with our customers, and it's possible through mail, through telephone, through internet, or through infomercials. Direct marketing strengths. Now we are going to discuss the strengths of the direct marketing. The first one is, as we mentioned earlier, it's interactive. دیکھیں انٹریکٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کسٹمر کیا سوچ رہا ہے. دوسرا, اگر اس کے کوئی کنسرنز ہیں, کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیسیجن نہیں کر پا رہا, تو آپ اس کے وہ کنسرن اور ایشوز کو فوری طور پہ ایڈریس کر سکتے ہیں. تھرڈ یہ ہے کہ جی آپ اس کو ایکسٹرا انفارمیشن دے سکتے ہیں, ایکسٹرا انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ جو اس کو ویسے کہیں اور سے نہیں مل سکتی یا وہ نہیں اس کو سمجھ پا رہا. تو انٹریکٹیو ہے. نمبر 2 پہ جو ہے میجریبل ہے. آپ نے کسی سے بات کی, اس کو انفارمیشن دی, اب 2 ہی باتیں ہیں, وہ یا تو پروڈکٹ بائی کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ نے 10 لوگوں سے رابطہ کیا, ان میں سے کتنے لوگوں نے پروڈکٹ خریدی, امیجیٹلی آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے وہ میجریبل ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کتنے لوگ جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں they will not buy or go for your product. Fast and flexible. No doubt it's really very fast. Immediately آپ کو رزلٹ مل جاتے ہیں. فلیکسیبل ہے کہ آپ جب چاہیں آپ ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کی فریکوینسی کتنی ہے, کم ہے یا زیادہ.
What are direct marketing strategies? دیکھیں ڈائریکٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز جو ہیں براڈلی دیر آر ٹو ٹائپس آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز آر دا فرسٹ ون از فرنٹ اینڈ اسٹریٹجیز اینڈ دا ادر ون از بیک اینڈ اسٹریٹجیز. فرنٹ اینڈ اسٹریٹجیز ڈلیور دی میسج, ڈلیورنگ دی میسج. بیک اینڈ اسٹریٹجیز ہینڈلنگ کنزیومر رسپانسز اینڈ ڈلیورنگ دی پروڈکٹ. اب دیکھیں یہ ہے کیا بیسیکلی. دیکھیں فرنٹ اینڈ کی ہم ٹیکنالوجی وہاں یوز کرتے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہو. بیک اینڈ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ہیلپ کر رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے آپ کی فرنٹ اینڈ ایکٹیویٹیز کو, لیکن وہ آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی. آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں, آپ کو ایک ڈسپلے نظر آ رہا ہے, لیکن آپ کو نہیں معلوم یہ پکچر کہاں سے آ رہی ہے, یہ پکچر کیسے بن رہی ہے. آپ ابھی ایک وائس سن رہے ہیں, آپ آڈیو میسج سن رہے ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ آواز کیسے بنی, یہ آواز کیسے کمیونیکیٹ ہوئی, یہ آواز کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو فرنٹ اینڈ ہے, لیکن وہ وہاں پر وہ تصویر کیسے آئی, وہ آواز کیسے آئی, یہ سب کچھ کیا ہے اس کے اندر. یہ یعنی کہ جو باکسز کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, جو سی پی یو ہوتا ہے آپ کے کی بورڈ کے اندر جو چیزیں ہیں جن کا آپ کو نہیں معلوم, آپ کے ماؤس جو ہے اس کو آپ موو کرتے ہیں لیکن آپ کو نہیں معلوم اس کے اندر کیا ہے, وہ ساری آپ کی آئیں گی بیک اینڈ کی جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں بھی اسی طرح کچھ آپ کی فرنٹ اینڈ ایکٹیویٹیز ہیں. فرنٹ اینڈ ایکٹیویٹیز سے مراد یہ ہے کہ جو کہ بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور یہ وہ ہیں کہ جو آپ کے فرنٹ کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے جو پرومسز کر رہے ہیں. سپوز ابھی کال کریں اور ابھی آپ کو کیا نام ہے ہم پروڈکٹ ڈسپیچ کر سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, اور ابھی کال کرنے پر اب یہ جتنے بھی ابھی کال کریں, اب وہ جو کال ہے اس کو کون مینیج کر رہا ہے, وہ جو نمبرز ہیں وہاں پہ کون ریسیو کرے گا وہ آپ کو نہیں معلوم. پھر اس طرح اگر کسی نے ٹرانزیکشن کر دی کہ جی ابھی آپ کال کریں 24 آورس کے اندر آپ کو ڈیلیوری مل جائے گی, اب 24 آورس کے اندر جو ڈیلیوری ہے وہ کون ارینج کر رہا ہے, وہ کیسے ہوگا, وہ ساری بیک اینڈ ہے. فرنٹ اینڈ پر آپ صرف یو آر میکنگ اے پرومس کہ اوکے وی ول گیو یو امیڈیٹلی اور ود ان 24 آورس, بٹ ہو, ہاؤ اینڈ وین, اٹس آل ریلیٹڈ ود دا بیک اینڈ اسٹریٹجیز. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ آپ فرنٹ اینڈ پر ٹھیک ہے آپ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ جی کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کے اندر ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں, لیکن اس کے اندر وہ پروڈکٹ کہاں سے موو کرے گی, کیسے جائے گی, کون بھیجے گا, کیا ہے, وہ ساری بیک اینڈ ایکٹیویٹیز ہیں. تو ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں کیا ہے کہ آپ کی کچھ فرنٹ اینڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور کچھ بیک اینڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ فرنٹ اینڈ بیک اینڈ کمپوننٹس میں جو ہے آپ کی اسٹریٹجیز کیا ہوں گی, فرنٹ اینڈ کمپوننٹس ہیں کیا اور اس کے لیے آپ کیا اسٹریٹجیز بنائیں گے. فرنٹ اینڈ کمپوننٹس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از آفر. نیچرلی اف یو آر ڈوئنگ ڈائریکٹ مارکیٹنگ یو آر گوئنگ ٹو آفر سم تھنگ ٹو یور لسنر. آپ اس کو کچھ بتا ہی رہے ہیں نا, اس کو کچھ کہہ ہی رہے ہیں, تو وہ آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں, یہ ساری آپ کی کیا ہے, یہ آپ کی آفر ہے, اینڈ اٹس سب کمپوننٹ آف فرنٹ اینڈ. پھر اس کے علاوہ ٹارگیٹڈ ڈیٹا بیسز, آپ کے پاس جو ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں جن کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو نیم نمبر جن کو آپ کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کے فرنٹ اینڈ کمپوننٹس ہیں. پھر اس کے علاوہ دی رسپانس. دیکھیں جب آپ نے آفر دی, آپ نے ٹارگیٹ ڈیٹا بیس یوز کیا, تو آپ کو کوئی رسپانس بھی تو آئے گا نا, وہ بھی تو آپ ہی کو پتہ ہے. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں, سپوز میں کسی سے فون پہ بات کر رہا ہوں, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ مجھے ہی معلوم ہے نا. جو میرے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں جن تک اس کی آواز نہیں آ رہی, ان کو تو نہیں معلوم کہ کیا بات ہو رہی ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے یا دوسری طرف کون ہے. تو یہ جو ہے آپ کا دس از دی رسپانس. اچھا یہ فرنٹ اینڈ کمپوننٹس ہے. اسی طرح آپ کے کچھ بیک اینڈ کمپوننٹس بھی ہیں. بیک اینڈ کمپوننٹس میں کیا ہے, فلفلمنٹ. دیکھیں آپ نے ایک آفر کی, اب اس آفر کو جو ہے کون فلفل کرے گا. آپ نے کہا کہ ابھی پروڈکٹ حاصل کریں, یا پروڈکٹ جو ہے وہ یعنی کہ ویری نائس, ویری گڈ, ایفیشینٹ, ٹھیک ہے, جو مرضی آپ کہہ رہے ہیں. اب یہ سارے آپ پرومسز کر رہے ہیں, دی آفر آپ بنا رہے ہیں, اس کو فلفلمنٹ کس نے کرنی ہے. تو بیک اینڈ پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے فلفلمنٹ. واٹ ایور بی یو آر سیئنگ آن دا فرنٹ, ڈیفینیٹلی دیر آر سرٹن پیپل ہو ول آنر دیم. دین کسٹمر سروسز, اف اینی تھنگ گوز رانگ, ٹو ہوم وی کانٹیکٹ. تو آپ کو وہاں پر ایک کسٹمر سروسز میکانزم یا ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کہ جو کسٹمر کی ساری انکوائریز, ان کے کنسرنز, ان کے ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں.
Another issue is or the relating to the back-end component, that is the privacy protection. देखिए जब आप किसी के भी कॉन्टेक्ट करते हैं आपके पास उसका नंबर होता है, फिर अगर वो कोई चीज़ परचेज करना चाहता है वो आपके साथ अपनी ट्रांजैक्शंस डिटेल शेयर करता है, आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड करता है, आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देता है. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक इशू डेवलप होता है कि क्या आप उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली सेफ और कहीं सिक्योर कर रहे हैं. कहीं ये तो नहीं कि उसकी सारी पर्सनल डिटेल इंक्लूडिंग उसकी परचेजिंग, बाइंग, उसकी हिस्ट्री, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके क्या नाम है, अदर थिंग्स, नेम. तो अगर ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, अदर पीपल आर यूजिंग देम, तो इट विल नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन. सो प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है अगेन इट्स अ मैटर ऑफ बैक एंड कंपोनेंट्स. तो इन शॉर्ट देखिए आपके फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड पर आप कुछ प्रोमिसेस कर रहे होते हैं, आप उनको कुछ ऑफर दे रहे हैं, कुछ टारगेट डेटाबेसेस होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं. बैक एंड पर क्या है, आपने वो जितने भी ऑफर्स हैं उनकी फुलफिलमेंट करनी होती है, आपने कस्टमर सर्विसेज देनी होती है, फिर आपने प्राइवेसी प्रोटेक्शन की उनका जो डेटा जो है उसको आपने महफूज करना होता है, सेफ रखना होता है और उसको किसी भी सूरत दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना होता है, अदरवाइज इट विल गिव अ बैड इंप्रेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. The offer, the front end component, the first thing that we discussed is offer. Offer everything both tangible and intangible promised by a company in exchange for money or some other desired behavior. Offer can be anything. जो आप उसको कह रहे हैं कि जी अगर आप ये कह देखें किसी से आप बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऑफर तो देंगे कि why I am calling you. Naturally आप कहेंगे जी I have such a nice product and that I want to share you. Or today we have a very special offer. We are giving 10% discount on all our products that I want to share. Or today if you book your order, we are not charging any delivery charges. जो कि एक बहुत बड़ा इशू होता है जब आप कोई भी चीज़ बुक कराते हैं तो समटाइम्स उसकी अपनी इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी के उस पर आपके एक्सपेंडिचर आ रहे होते हैं डिलीवरी की सूरत में. तो ये जो ऑफर जो है ये बेसिकली मीन्स एवरीथिंग both tangible and intangible promised by a company in exchange for money or some other desired behavior कि अगर आप मुझे पैसे देंगे या आप ये काम करेंगे तो मैं आपको ये चीज़ जो है ये प्रोवाइड करूँगा. An offer from an exclusive resort, ये जो है उन्हें कुछ आपके हमने एग्जांपल दी है कि कैसे एक ऑफर को डेवलप किया जाता है जहाँ पर वो आपको डिफरेंट एक्शंस देते हैं. इस ब्रोशर में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसको बहुत नाइसली प्रेजेंट किया गया है और वो आपको एक ऑफर दे रहे हैं. ऑफर क्या है कि वही कि अगर आप वेल्डोरो माउंटेन लॉज में स्टे करेंगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा और आपको क्या क्या वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स हैं उनकी डिटेल है. और बेसिकली ये सारी डिटेल जो है क्योंकि जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर आपको वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन सो फार फ्रंट एंड पर वो आपसे एक यानी कि प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको एक ऑफ़र प्रेजेंट कर रहे हैं. फिर उसके बाद ये एक बड़ी ही अच्छी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है और मैं आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको विजिट करें 1-800-flowers.com. It's such a nice website where you can find so many gift items for different occasions. फ्लावर से लेकर चॉकलेट से लेकर कुकीज़ से लेकर यानी कि क्या चीज़ है अगर आप देखना चाहें और आप देखें कितनी खूबसूरती के साथ. फ्लावर्स के बुके देखें, उनकी प्रेजेंटेशन देखें, उनके कलर्स देखें तो आपका दिल खुश हो जाएगा. अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आप वहाँ पर जाके देखें कि उनकी क्या जो है कुकीज़ हैं, मफिन्स हैं, चॉकलेट्स की अगर आप डिटेल देखें, फिर उनकी प्रेजेंटेशन देखें बास्केट्स में. और फिर ये कि उन्होंने किस तरह डिफरेंट ओकेजन्स को, डिफरेंट सेलिब्रेशंस को उन्होंने कैसे उसको लिंक किया हुआ है. तो ये जो वेबसाइट जो सी है इट्स सच अ वेरी नाइस वेबसाइट and I strongly suggest कि if you people visit and see how the people are doing businesses online. इस वेबसाइट की डिटेल में जाने से पहले मैं अगर आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन रेज करूं. सपोज अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए
کہ آپ نے فلاورز کا بزنس جو ہے وہ آپ نے آن لائن اسٹیبلش کرنا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو کیسے اسٹیبلش کریں گے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فلاورز کا جو بزنس ہے, فلاورز سے میری مراد یہ ہے کہ جیسے ہم ڈفرینٹ اوکیزنس پہ فلاورز بکے یا فلاورز کی ڈفرینٹ فارمیشن میں ہم اس کو ایک دوسرے کو ایز اے گفٹ کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں, تو کیا اس قسم کا جو بزنس ہے وہ آن لائن ممکن ہے؟ اور اس کے لیے میں آپ کو تھوڑے سے آپ سے کچھ کویسچنس بھی ہوں گے. دیکھیں, آپ کو معلوم ہے کہ فلاورز جو ہیں وہ پیریشیبل کوموڈیٹی ہے, یعنی کہ اس کی ایک اسپیسیفک لائف ہے, اور فلاورز ٹائم اچھے لگتے ہیں جب وہ فریش ہوتے ہیں. اگر فلاورز جو ہیں وہ ذرا سے بھی مرجھا جائیں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اور ان کو کوئی پسند نہیں کرتا. اسی طرح کیا نام ہے, اگر سپوز آپ ایک جگہ پر ایک فلاور ارینج کر لیتے ہیں, اگر آپ آن لائن بزنس کریں, آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو کہاں سے انکوائری آئے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو انکوائری ہے, جو شخص آپ کو فلاور کا آرڈر دے رہا ہے, وہ ایک بہت ہی ریموٹ اور دور دراز علاقے سے اس کا تعلق ہو. ہر وہ شخص جس کے پاس انٹرنیٹ ہے وہ آپ کی ویب سائٹ ایکسیس کر سکتا ہے. جب وہ آپ کی ویب سائٹ ایکسیس کر سکتا ہے تو وہ وہاں پر آرڈر بھی پلیس کر سکتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص جو ہے, ٹھیک ہے آپ نے اربن ایریاز میں تو بڑے خوبصورت فلاور ارینج کر دیے, ایک جو ہے وہ کسی دور دراز علاقے سے اگر کوئی شخص کہتا ہے مجھے اس ایریے میں, یا کوئی بڑے مین سٹی سے کہتا ہے کہ جی میرے بھی ہاف پہ آپ وہاں پر فلاور ڈیلیور کر دیں, تو ہاؤ یو کین مینیج؟ کیا آپ کے جو پھول جو ہیں وہ کراچی, لاہور, اسلام آباد, یہ جو بڑے بڑے سٹیز ہیں وہاں سے وہ موو کریں گے, یا کیا آپ ہر جگہ پر جو ہے وہاں پر فلاورز کا اسٹاک مینٹین کریں گے؟ سو دیز آر دا ایشوز اینڈ کنسرنس دیٹ یو ہیو ٹو ایڈریس وائل یو آر ڈیولپنگ اے کمپنی آن لائن. So I am just asking a few questions, and in the next slide we are able to find the answers of all these questions, and you will really appreciate and you will be surprised how they are able to establish a website that is initially purely selling flowers, and later on they adjusted so many other gift items in their website. Have a look of this IMC in action. The challenge is promoting and delivering flowers nationwide. جو میں نے آپ کو بھی چیلنج دیا کہ اگر آپ کو پورے ملک میں جو ہے فلاورز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہو, بھیجنا ہو, تو وہاں پر آپ کیسے بھیجیں گے؟ اور آپ کسی کو انکار نہیں کریں گے کہ نہیں جی میں تو ادھر نہیں دے سکتا ہوں, ہم ادھر نہیں دے سکتے, ہم یہاں سے ادھر موو نہیں کر سکتے. آپ اس قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے جب آپ کوئی بھی اپنی ایکٹیویٹی آن لائن کر رہے ہو. یا تو آپ اس کو ریسٹرکٹ کر دیں کہ جی our services are limited to only like one city name, but if you are saying کہ جی our services are on nationwide, then you can't refuse to anybody okay we will not cater this region because it will give a negative impression. So how they will do? The answer is the use of an IMC program featuring TV, radio and direct mail messages delivering the offer. They used different communication tools in the form of TV, radio and direct mail. 1-800-flowers website handling responses. They establish a website, and this is the URL of the website where they are actually handling responses of the customers. 2500 local florist fulfilling orders. اب انہوں نے کیا کیا؟ لیکن یہ کہنا ہے کہ جی آن لائن بزنس کرنا بہت آسان ہے, یا آن لائن بزنسز میں جی کیا ہے کہ چند تصاویر آپ نے لگا دیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا. ایسی بات نہیں ہے. جب آپ نے آن لائن بزنس بھی کرنا ہو تو اس کے لیے بعض اوقات آپ کو اپنا بہت اسٹرانگ اور ایکٹیو نیٹ ورک اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. جیسے اس کیس میں 1-800-flowers جو ویب سائٹ ہے, انہوں نے کیا کیا, 2500 لوکل فلورسٹ نیشن وائڈ انہوں نے سروسز دینی تھی. 2500 فلورسٹ کو انہوں نے سلیکٹ کیا. پھر وہ جو فلورسٹ جو سے دے ہیو دی سیم اسٹاک, دے آر ایکسپرٹ اینڈ ایبل ٹو پروڈیوس دی سیم بوکے having the same arrangement of the flowers. So if you are seeing a bouquet on website,
you will be able to get the same bouquet with the same colors of flowers, same arrangement in any of their florist shop. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں. میں نے اس لیے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر ہمیں یہ کام کرنا پڑے تو ہم کیسے کریں گے. مجھے ایک کال آ جاتی ہے کہ جی مجھے بلوچستان کے ایک وہ زوب میں یا مجھے چمن میں مجھے ایک بکر ڈلیور کرنا ہے, تو میں کیسے کروں گا. یا مجھے کہیں اور سے آتی ہے کہ جی آپ کو جو ٹرائبل ایریا وہاں پر ایک بکر ڈلیور کریں اور ہمیں فوری طور پر چاہیے. یا آپ کے گلگت سکردو یا بلتستان یا ناردرن ایریا کسی اور ایریا سے وہاں سے کال آ جائے, تو میرا خیال ہے کہ آپ تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. میں نے تو سوچا تھا کہ صرف جو میرے سٹی ہے اسی سے کال آئیں گی, میرے نیبر سے آئیں گی, میں یہاں سے بکے بناؤں گا, وہاں پکڑا دوں گا اور پیسے لے لوں گا. آن لائن بزنس ایسے نہیں ہوتے. آن لائن بزنس کے لیے بھی اف یو آر میکنگ این آفر. اب this is basically why I am discussing all this in detail. The reason is we talk about the front end and back end. فرنٹ اینڈ پر تو آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم نیشن وائڈ جو سے فلاور ہم کر رہے ہیں. اب بیک اینڈ پہ آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے. اب جیسے اس ویب سائٹ نے اس کے لیے 2500 فلاورس کو سلیکٹ کیا, ان کو ٹریننگ دی, ان کو سیم اس پہ لے کر آئے, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سٹینڈرڈ کو مینٹین کیا اور میک شیور کیا کہ ہر جگہ پر ہر چیز اویلیبل ہو. پھر جو نیئرسٹ فلورسٹ ہوتا تھا اس کے پاس وہ آرڈر چلا جاتا تھا اور وہ وہاں سے ڈلیوری ارینج کرتا تھا. اس طرح انہوں نے اپنے پورے کنٹری کو جو ہے کور کیا اور اپنے کسی بھی کسٹمر کو ڈسپوائنٹ نہیں کیا. یہ سارا بتانے کا مقصد, کچھ آپ سے کوشچن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کے جو کانسیپٹ اس کو بخوبی سمجھ جائیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بعض اوقات فرنٹ اینڈ پر پرومسز کرنا, آفر دینا بہت ایزی کام ہے, لیکن اگر آپ اپنی فرنٹ اینڈ کی آفر کو ڈلیور نہیں کر سکیں گے اور آپ کو ویسی ہی بیک اینڈ پر سپورٹ حاصل نہیں ہے تو دین یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیولپ گڈ برانڈ اور یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹیبلش اے گڈ بزنس. سو ریزلٹس کیا ہوئے, دیکھیں ریزلٹس کیا ہے. نیم ٹاپ گفٹ سائٹس آن دا ویب. یہ جو ویب سائٹ ہے اس کو پھر یعنی کہ ڈکلیئر کیا گیا کہ دس از ون آف دی نمبر 1 اور ٹاپ رینکنگ ویب سائٹ ہے فار گفٹس. ڈائریکٹ میل, one form of direct response advertising that use mail rather than other media to deliver a brand offer. اگر آپ میل یوز کر رہے ہیں جس میں ایک آرڈنری میل آتی ہے جس میں آپ ایک اپنی کوئی بھی یعنی کہ لیفلیٹ پروموشن آفر کو جو ہے تھرو آرڈنری میل جو ہے آپ اپنے کسٹمرز یا ڈیٹا بیس جو آپ کے پاس اس پہ بھیجتے ہیں, اس کو ہم ڈائریکٹ میل کہتے ہیں. اب اسی طرح آپ کی ای میلز بھی آ گئی ہیں. اگر آپ وہ تھرو انٹرنیٹ آپ وہ میل کر رہے ہیں تو اس کو ہم ای میل کہیں گے, اور وہ اس میں آپ کا جو میسج آفر ہے اس کی تھوڑی سی ریکوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے. An example of a set of material in a mail packages. اب یہ دیکھیں کہ جو آپ کو میل پیکیجز ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے. ایک آپ کا جو فرسٹ جو وائٹ کلر کا ہے, ایک آپ کا یعنی ایک لیٹر ہوتا ہے جس میں آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں اپنے سینڈرز کو اور آپ انہیں انٹروڈکشن دیتے ہیں اور آپ اس کو کوئی نہ کوئی آفر دے رہے ہوتے ہیں, اس کو بریف کر رہے ہوتے ہیں کہ واٹ ایکچولی آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو اینڈ واٹ وی ہیو فار یور انٹرسٹ. اور یہاں پر پھر آپ کا کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ پرسن یعنی وہ ہوتا ہے کہ کس کی طرف سے یہ لیٹر آیا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ اسی لیٹر کے نیچے جو سے آپ نے اس کو ایک آفر دی ہوئی ہے, آفر کیا ہے کہ یہاں پر آپ سیلس پروموشن کا جو ٹول ہے دیٹ از یعنی کہ ڈسکاؤنٹ اور پرائس ریڈکشن اور کوپن جو ہے اس کو آپ یوز کر رہے ہیں کہ جی دس از اے کوپن اینڈ اف یو پریزنٹ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ پرائس ڈسکاؤنٹ آن آور پروڈکٹس. اور ان کی پروڈکٹس کون کون سی ہیں, ان کی 2 پروڈکٹس ہیں, ایک سنورنگ سے ریلیٹڈ ہے, ایک بریتھ رائٹ. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی ان کی پروڈکٹس ہیں جس کے انہوں نے ساتھ کچھ پروموشنل مٹیریل بھی بھیجا ہوا ہے, اس میں انہوں نے ایک آفر بھی دی ہوئی ہے, انہیں ایک کوپن بھی اٹیچ کیا ہوا ہے. اب نیچرلی یہ ہے کہ پیپل ول بی ایبل ٹو نو واٹ از دی پروڈکٹ اینڈ دے آر ایبل ٹو گیٹ سم آفر ان دی فارم آف coupon, and naturally if they like and they need it, they definitely will go for that product. Strength and limitation of direct mail. دیکھیں strengths کیا ہے, addressability can receive more attention than advertising. اس میں سب سے بڑا اس کا جو ہے کہ addressability ہے کہ آپ یہ نہیں, جیسے ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا آپ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں,
لیکن ڈائریکٹ میل میں کیونکہ آپ کسی ڈیٹا بیس ڈریون ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جی بے شک آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ کے پاس ان کے ڈیٹیلز ہوتی ہیں، ان کے نیمز ہوتے ہیں، ان کے ایڈریسز ہوتے ہیں، تو جب آپ اپنا میسج تیار کرتے ہیں تو آپ بائی نیم اس کو بھیجتے ہیں. اس لیے یہاں پر اس نے یہ کہا ہے کہ اٹس ناٹ فار میسیج اور اٹس ناٹ فار پبلک، اٹس ایڈریسیبل میڈیم کہ ویئر یو ہیو ٹو ایڈریس ٹو ہوم یو وانٹ ٹو ٹاک اور ٹو ہوم یو وانٹ ٹو سینڈ یور میسج. یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی آپ کا میسج کس کو جا رہا ہے اور آپ کا ریسیور کون ہے. کین ریسیو مور اٹینشن دین ایڈورٹائزنگ. ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈائریکٹ میل جو ہے اس کی جو اٹینشن گریبنگ پوائنٹ آف ویو سے اٹس بیٹر دین ایڈورٹائزنگ. ناٹ ایز مچ کلٹر ایز ایڈورٹائزنگ. ڈائریکٹ میل میں اس طرح کلٹر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں ہوتا. آپ اپنی پروڈکٹ بھیج رہے ہیں، آپ اپنا آفر لیٹر بھیج رہے ہیں، آپ اپنا مٹیریل تیار کر رہے ہیں، آپ کے اپنے لیفلیٹس، بروشرز، وہ سارا کچھ ہے. سو اٹس اپ ٹو یو کہ ہاؤ یو آر ڈیزائننگ دیم، بٹ دی چانسز آر دیئر کہ دیر ول بی نو کلٹر بیکاز دیر از نو کمپیٹیٹر از اویلیبل. میسج کین بی ٹیلرڈ ٹو اینی سائز اور شیپ. آپ کا میسج بھی جو ہے جتنا مرضی آپ نے آدھے پیج کا لکھ لیں، ایک پیج کا لکھ لیں، 4 پیج کا بنا دیں. ایک سنگل کیا نام ہے پیج پر ہی سب کچھ آفر کر دیں یا پوری ایک کیٹلاگ ان کو بھیج دیں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ اپنا میسج جو ہے اس کو کیسے ٹیلر کر رہے ہیں، چاہے اس کا سائز کیا ہے، اس کی شیپ کیا ہے. جہاں پر ڈائریکٹ میل کی کچھ اسٹرینتھس ہیں وہیں پر ڈائریکٹ میل کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. ون آف دا ریزن از وائی وی آر ناٹ ایبل ٹو یوز ڈائریکٹ میل از postage can be costly. دیکھیں اب ایک کمپنی سے ٹیلی کام سیکٹر میں اگر آپ آ جائیں، ایک چھوٹا سا آپ کو ہنٹ دینا ہے کہ postage can be costly. اب ٹیلی کام میں آپ کے کوئی بھی ٹیلی کام کمپنی لے لیں، اس کے جو سبسکرائبرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ملین میں ہے. لیٹس وی ہیو این ایگزامپل کہ سپوز ایک کمپنی ہے، اس کے جو سبسکرائبرز ہیں، اس کے جو کسٹمرز ہیں وہ 1 ملین ہے. اب وہ کمپنی ان کو ایک لیٹر بھی اگر بھیجنا چاہتی ہے اور اس کے سب سے سستا طریقہ اختیار کرتے دیٹ از پاکستان پوسٹل سروسز، اور اس پہ لیٹس سے کہ جی ان کی ایک کاسٹ پہ 20 روپے کا اسٹیمپ لگتا ہے. تو اب دیکھیں اگر وہ اپنے 1 ملین لوگوں کو وہ میسج بھیجنا چاہتے ہیں اور جو ٹکٹ کی پرائز ہی ہے، جو پوسٹیج ہی انہوں نے پے کرنا ہے، اٹ ول بیکم 20 ملین. اور 20 ملین کو اگر ہم عام زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ 2 کروڑ روپیہ. اب 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دیکھیں آپ کا صرف کیا ہے، وہ تو آپ کا پوسٹیج پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے 20 روپے ایک اس پہ آ رہے ہیں، آپ نے 10 لاکھ لوگوں کو بھیجنا ہے تو آپ کا اتنا ہی آپ کا ایکسپینڈیچر آئے گا. اب یہاں پر یہی ہے کہ اگر آپ اس کے بیچ میں جو لیٹر آپ دے رہے ہیں اس کی بھی پرائز ڈال دیں، جو کچھ آپ آفر ڈال رہے ہیں اس کی بھی پرائز ڈال دیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے لمیٹیشنز میں کیا ہے کہ پوسٹیج کین بی کاسٹلی، سم آفرز کین بی کاسٹلی ٹو پروڈیوس. وہی بات کہ کچھ ہے جیسے آپ کہتے ہیں میں سیمپل دینا چاہتا ہوں ہر اپنے اس کے ساتھ آفر کے ساتھ، تو اب جب آپ سیمپل پروڈیوس کریں اس کے لیے آپ کو کتنا مٹیریل چاہیے، کتنے سیمپلس چاہیے. پھر اس کے بعد کمپلیکس آفر کین ریکوائر لانگ لیڈ ٹائمس. پھر ایک اور ایشوز بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آفر جو ہے وہ کمپلیکس ہے تو اس پہ جو ہے کسٹمر بھی ٹائم لے گا، کیونکہ ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹینس آف یور آفر. تو اس کیس میں کیا ہے کہ اٹ ول ٹیک مور ٹائم ٹو جنریٹ اے سیلز لیڈ. تو یہ اس قسم کے کچھ ایشوز ہیں کہ کاسٹلی ہوتی ہے آپ کے کیا نام ہے، ہر آفر کو آپ کو پروڈیوس نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ سپوز اگر آپ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، اب آپ اس کو کیسے اس کی یعنی آفرز ڈیولپ کریں گے، کیا کریں گے، تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے انکارپوریٹ کر رہے ہیں. سم ٹائمز آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس آفر کو انکارپوریٹ کرنا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں، دیٹ از ٹیلی مارکیٹنگ. دی پریکٹس آف یوزنگ دی ٹیلی فون ٹو ڈیلیور اے برانڈ میسج ڈیزائن ٹو کریٹ اے سیل اور سیلز لیڈ. اگر آپ ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے وہ تھرو ٹیلی فون کر رہے ہیں تو اس کو پھر ہم ٹیلی مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں.
اور اس میں کیا ہے کہ آپ ٹیلی فون یوز کرتے ہیں اور اپنا برانڈ میسیج جو ہے وہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سیلز جنریٹ کرنی ہوتی ہے. اب جب ٹیلی مارکیٹنگ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں دو بڑی فیمس ٹرمنالوجی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ان باؤنڈ کالز، ایک ہوتی ہے آؤٹ باؤنڈ کالز. ان باؤنڈ کالز یہ ہے کہ جو کسٹمرز کسی بھی کال سینٹر میں کرتے ہیں جہاں پر وہ اپنی پروڈکٹ کے متعلق یا کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، اس کو نارملی ان باؤنڈ کال کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح کچھ آؤٹ باؤنڈ کال سینٹرز بھی ہوتے ہیں جہاں پر جو سٹاف ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیسز کی بیسس پر لوگوں کو کانٹیکٹ کرتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، ان کو کال کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ باؤنڈ کال، کے جہاں پر آپ لوگوں کو کال کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں کہ اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ڈیبیٹ سٹارٹ کی ہے، کنٹروورشیل، اور اس کے بعد ڈاٹ ہے، اس کے بعد ہے بٹ بگ بزنس. اب اس نے کیا کہا ہے، اس نے جو ریڈ کلر میں جو لائن لکھی ہوئی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ ٹیلی مارکیٹنگ جو ہے نا وہ کنٹروورشیل ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے اس کو منیمائز کرنے کے لیے اس کا امپیکٹ نیچے لکھ دیا ہے بٹ بگ بزنس. پھر اس کے نیچے اس نے کہا کہ نیشنل ڈو ناٹ کال رجسٹری، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جو بگ بزنس آف $43 بلین. امریکہ جیسے کنٹری میں سال میں لوگ 43 بلین کا بزنس کرتے ہیں بائی یوزنگ ٹیلی مارکیٹنگ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا پاورفل ٹول ہے اور کتنی یعنی کہ افیکٹولی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اب جو ہے کہ جی کنٹروورشیل ہے، کنٹروورشیل اس لیے ہے کہ ابھی جو ہے گروئنگ کنسرن ہے، پیپل آر شوئنگ مور کنسرن. دیکھیں اب میں بیٹھا ہوا ہوں، اچانک مجھے ایک کال آتی ہے وداؤٹ ریئلائزنگ، وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں فلانی کمپنی سے بات کر رہا ہوں اور ہماری یہ پروڈکٹ ہے، بڑی اچھی پروڈکٹ ہے، اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو بتاؤں، اور یقیناً اگر آپ اس کو خریدیں گے تو آپ اس کو انجوائے کریں گے. اور یہ وہ بس جی وہ بولی جا رہے، وہ اپنی بات کری جا رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جی مجھے وہ پروڈکٹ چاہیے نہیں چاہیے، یا میں کن حالات میں یا کن کنڈیشنز میں بیٹھا ہوں. اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے آپ کسی فیونرل اس میں ہے، آپ کوئی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور اس وقت بھی آپ کو کال آتی ہے، اور وہ اپنی یہی ٹیلی مارکیٹنگ کی وہ کوشش کر رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو آپ کال کر رہے ہو وہ آپ کی کال ریسیو کر رہا ہے تو وہ اس کنڈیشن میں بھی ہے کہ وہ آپ سے بات کر سکے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر کمیٹڈ ہوتے ہیں، ہم ایک ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم اس قسم کی کالز کو نہیں لے سکتے، لیکن اگر ہم نے کہیں غلطی میں سے ان کو ریسیو بھی کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک بڑی سی عجیب سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. ہم اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہماری جان نہیں چھٹ پا رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہوں کہ جہاں پر ہم اس سے لمبی بات یا ٹیلی مارکیٹنگ کی کال ریسیو نہ کر سکیں. اور ان ادر ورڈز سم ٹائمز ٹیلی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز آر انوائنگ اینڈ پیپل ڈونٹ لائک آل دیز ایکٹیویٹیز. اب اس کا کیا حل نکالا ہے؟ لوگوں نے اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، کمپنیز کو بلیم کرنا شروع کر دیا، جو لوگ کال کرتے تھے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اب اس کا سویلائز کنٹریز میں انہوں نے ایک بڑا اچھا حل نکالا ہے کہ انہوں نے ایک ڈو ناٹ کال رجسٹری بنا دی ہے. سپوز اگر آپ ٹیلی مارکیٹنگ کالز یا ڈائریکٹ مارکیٹنگ کالز کی کال نہیں لینا چاہتے، آپ اپنا نمبر جو ہے اپنا موبائل نمبر یا لینڈ لائن نمبر یا جو بھی آپ کی کانٹیکٹ نمبر ہے اس کو آپ نیشنل ڈو ناٹ کال رجسٹری میں آپ اس کو ڈال دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جتنی بھی ٹیلی مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ کمپنیز جو ٹیلی مارکیٹنگ میں انوالو ہیں، جو ٹیلی مارکیٹنگ یا ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، ان کو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے ڈیٹا بیس ڈیولپ کریں، جب وہ اپنے پوٹینشیل کسٹمرز کو کال کرنا شروع کریں تو وہ پلیز ڈو ناٹ کال رجسٹری کو چیک کر لیں. اور اگر آپ کے ڈیٹا بیس میں کوئی نیم اور کانٹیکٹ نمبر ایسا ہے جو کہ ڈو ناٹ کال رجسٹری میں ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر ڈو ناٹ کال دیٹ پرٹیکولر پرسن. اور اگر کوئی کمپنی ان لوگوں کو کال کرتی ہے کہ جنہوں نے اپنا نمبر نیشنل ڈو ناٹ کال رجسٹری میں انٹر کیا ہو تو پھر there is a specific fine that the company has to bear and they will pay
that find to the person to whom they call. تو اس طرح انہوں نے اس کو کر دیا, لیکن اسے پھر بھی کہا کہ ٹھیک ہے لوگوں کا کنسرن ہے, بعض کا لوگ نائی بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ٹیلی مارکیٹنگ جو ہے وہ تقریباً $43 بلین کا یعنی کہ ایک ٹرن اوور دیتا ہے ہر سال. رینج آف آٹومیٹڈ فون سسٹم آپشنز, کیونکہ ہم ٹیلی مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں, کال سینٹرز میں جاتے ہیں, تو وہاں پر آپ جب PABX یوز کرتے ہیں, آپ ایکسچینجز یوز کرتے ہیں, تو ان ایکسچینجز میں جو ہے آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں. وہ آپشنز کیا ہیں, آئیں اس کو ون بائی ون کر کے ڈسکس کرتے ہیں. ایک آپ کا جو ہے یہ ہے کہ ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن آف آٹومیٹڈ آنسرنگ سسٹم. دا فرسٹ ون از آٹومیٹڈ اٹینڈنٹ AA, روٹس کال ٹو ڈیزائرڈ پرسن. اب دیکھیں یہ کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں کال کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہی وہ آپ کو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم, ویلکم ٹو ABC کمپنی اینڈ پلیز ڈائل یور ڈیزائر نمبر اور ہولڈ فار دا آپریٹرس. ٹھیک ہے, اب ہو کیا رہا ہے کہ جی اگر آپ وہ نمبر ڈائل کر دیں, ایکسٹینشن نمبر اگر آپ کے پاس ہے, سپوز ایک جگہ آپ نے کال کیا, اس کے بعد آپ کو ایکسٹینشن نمبر معلوم ہے, آپ ایکسٹینشن نمبر پریس کریں تو آپ ڈائریکٹلی اس نمبر پر چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ وہ نہیں کرتے اور آپ ہے تو پھر آپ نے وہ 0 پریس کر دیا, تو پھر آپ کو تھوڑی دیر پر جو ہے آپریٹر جو ہے اس کے ساتھ آپ کو وہ کال آپ کی وہاں چلی جاتی ہے. اب یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں آٹومیٹڈ اٹینڈنٹ. وہاں پر کوئی شخص نہیں بیٹھا ہوا, یہ ایک آٹومیٹڈ PABX کے اندر فنکشن ہے کہ جس میں وہ آپ کی کال کو آٹومیٹیکلی ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اینڈ دیٹ مینس کہ یو ڈونٹ نیڈ ریسیپشنسٹ اور ٹیلی فون آپریٹر. اسی طرح ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹریکٹیو وائس رسپانس IVR, آسک کوسچنز انیبل ٹرانزیکشنز. جیسے آپ بینکس میں کال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پلیز انٹر یور CNIC نمبر, آپ وہ انٹر کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جی پلیز انٹر یور ڈیٹ آف برتھ. ٹھیک ہے جی, آپ نے وہ بھی ڈال دی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پلیز انٹر یور اکاؤنٹ نمبر. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ وڈ یو لائک ٹو نو یور کرنٹ بیلنس اور یو وانٹ ٹو نو اینی تھنگ ایلس. تو اب یہ جو وہ آپ کے ساتھ وہ کوشچنس کر رہے ہیں, اور پھر آپ جیسے بھی ہے, یا وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی اف یو وانٹ ٹو ٹاک ود مارکیٹنگ پیپل پریس 1, اف یو وانٹ ٹاک ود فائنانس پریس 2. آپ نے جی مارکیٹنگ والوں کو پریس کر دیا 1. If you want to talk with advertising people, press 1. If you want to talk with the sales promotion people, press 2. If you want to talk with the sales representative, press 3. اب یہ جو آپ سے کوشچن کر رہے ہیں, اور لیکن وہاں پر بھی کوئی شخص نہیں بیٹھا ہوا, بلکہ یہ کیا ہے, یہ انٹریکٹیو وائس رسپانسز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں IVR. پھر اس کے بعد بعض کمپنیز میں اس سے بھی ایڈوانس سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر ٹیکنالوجی انٹیگریشن. اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو ہے اس کو انٹیگریٹ کر دیا ہے. آئیڈینٹیفائز کالر, برنگس اپ پروفائلز, مووز پروفائل along. اب کیا ہوتا ہے, جیسے آج کل موسٹلی کال سینٹر میں جو ہے اس ٹیکنالوجی پہ ہی کام کا کیا جا رہا ہے, یہی ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہی آپ کسی کال سینٹر میں کال کرتے ہیں, وہ آپ کے جو فون نمبر ہے اس سے آپ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ آپریٹر کال ریسیو کرتا ہے تو اس کے سامنے جسٹ بیکاز آف دی phone numbers recognition, he will open your profile, he will open your database. اب یہ دیکھیں یہ کیسے ہے کہ اس نے آپ کے فون نمبر سے ڈیٹیکٹ کیا, اس کو فوراً ڈیٹا بیس میں سرچ کیا, جس کے ساتھ جا کے وہ فون نمبر میچ کیا, اس نے اس کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ ڈسپلے کر دیا. اب جب وہ کال سینٹر جو ریپرزینٹیٹیو ہے, جب وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ اپنا ایڈریس بتائیں, آپ اپنا نام بتائیں, اپنا شناختی کارڈ نمبر بتائیں, تو اس کے سامنے وہ ساری چیز جو ہے وہ کمپیوٹر اسکرین پہ ہوتی ہے, اینڈ ہی از ایکچولی جسٹ ویریفائنگ یور ڈیٹیلس. اسی طرح اس سے ایک اور بھی ایڈوانس فارم آ گئی جس کو ہم کہتے ہیں آٹومیٹڈ وائس ریکگنیشن. اس پہ ابھی کافی کام ہو رہا ہے, ابھی یعنی کہ اسٹل ان دی پروسیس آف ریفائننگ. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کی جو ہے وائس, آواز, اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے, اور اس کی بیسس پہ آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے اس کو اوپن کیا جاتا ہے. وائس ریکگنیشن ایلیمینیٹس پشنگ بٹنس ٹو ریسپونڈ. اب یہ کیا ہے کہ جو ہی آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی السلام علیکم, میرا نام عابد سعید ہے, تو وہ آپ کی آواز کو جو ہے فوراً ریکگنائز کر لیتا ہے.
اور آپ کی وائس کو ریکگنائز کرنے کے بعد وہ آپ کا پروفائل، آپ کی ڈیٹیلز، آپ کی وہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ اس کو اوپن کر دے گا. لیکن ابھی اس میں ایشوز آ رہے ہیں کیونکہ کمپیوٹر جو ہے اس کو آواز سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم سب کا ایک بولنے کا اپنا انداز ہے، ایک اپنی پچ ہے، ایک اپنی وائس کوالٹی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید بھائیوں کی یا بھائی بہنوں کی یا ایک ہی فیملی ممبرس کی ہو سکتا ہے مل سکے، لیکن ایون جو ہے کمپیوٹر کے لیے اس کو ریکگنائز کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وائس ریکگنیشن جو ہے وہ ابھی تک اس لیول پر نہیں پہنچی گئی جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ ناؤ اٹس 100% سیف اینڈ اٹس ریکگنائزنگ ایچ اینڈ ایوری وائس دیٹ از پریزنٹ ان دی ڈیٹا بیس. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اسٹرینتھ اینڈ لمیٹیشن آف ٹیلی مارکیٹنگ. ہم ٹیلی مارکیٹنگ کو ڈسکس کر رہے تھے، اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں، اس کی لمیٹیشنس کیا ہیں. اسٹرینتھس میں کیا ہے؟ پرسنل ایڈریسیبلٹی اینڈ انٹریکٹیو. دیکھیں اس نے بھی یہاں پر وہی بات کی ہے کہ جو آپ کی ٹیلی مارکیٹنگ ہے پرسنل ہے، آپ 1 to 1 جو سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. ایڈریسیبلٹی یہ ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر بندے کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. انٹریکٹیو ہے کہ صرف آپ ہی نہیں بول رہے ہوتے، وہ بھی آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو رسپونڈ دے رہا ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتا ہے. لمیٹیشنز میں کیا ہے؟ ہیومن کالرز کین بی کاسٹلی، انٹروزیو، انوانٹیڈ کال. اب تو ایشوز ہیں جو لمیٹیشنز وہی ہیں کہ ہیومن کالرز کین بی کاسٹلی. دیکھیں ایک شخص کتنی کالز کر لے گا؟ ہیومن کالز جو ہے ویری ایکسپینسو. آپ کو اس کی کاسٹ ہے، آپ نے ایک بندے کو ہائر کیا، اس کو ٹریننگ دی. اب اگر آپ اس کو جو کچھ پے کر رہے ہیں اس پر جتنی وہ کالز کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس کی کاسٹ دیکھیں گے تو یو ول بی سرپرائز کہ یو آر پیئنگ اے ویری ہائی پرائز آف ایچ کال ہی از میکنگ. تو یہ جو ہے اس کی تھوڑی سی لمیٹیشنز ہیں. انٹروزیو، انوانٹیڈ کالز. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے انٹروزیو، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوں، اچانک کال آ جاتی ہے اور مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کال کو یعنی کہ میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اٹس پارٹ آف ٹیلی مارکیٹنگ. ہاؤ کین ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایفرٹس بی ایویلویٹڈ؟ اب یہ ہے کہ جی آپ اس کو کیسے ایویلویٹ کر سکتے ہیں. پہلا ہے کہ جی لسٹ ٹائپس، جو آپ ڈیٹا بیس یوز کرنا چاہیں، آپ جو لسٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس قسم کی ہیں. لسٹ ٹائپس کیا آپ کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کے ساتھ میچ کر رہی ہیں؟ کیا لسٹ ٹائپس جو ہے اس میں جتنے بھی لوگوں کا ڈیٹا بیس ہے وہ سارے آپ کے یعنی کہ کین بی اے پوٹینشیل کسٹمرز؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آپ کی یہ ڈیٹا بیس ڈریون آپ کی ایکٹیویٹی ہے. جتنی اچھی آپ کی لسٹس ہوں گی، جتنی ایکوریسی ان کی ایڈریسز میں، کانٹیکٹ ڈیٹیلز میں ہوگی، اتنی ہی وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی. پھر اس کے علاوہ آفر ویلیوز، آپ کیا آفر کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کی آفر جو سی اٹریکٹیو ہوگی تو اس کا رسپانس آئے گا. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آفر جو سی وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہوتی، تو اس کیس میں آپ کو کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی، آپ کو کوئی انکریجمنٹ نہیں ملے گی اینڈ یو ول ناٹ گو فار دیٹ آفر. تو یہ جو ہے آپ کے ایویلویشن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے. اس کے علاوہ کریٹیو اپروچ کہ ہاؤ نائسلی یو کریٹنگ یور میسج. بعض لوگ بہت کریٹیو اپروچ یوز کر رہے ہیں، بات وہ وہی کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو انداز ہے آپ کی پریزنٹیشن جو سی ہے، دی وے یو کنڈکٹڈ، اٹس میٹر الاٹ. So creative approach جو سی ہے another important issue while you are evaluating the direct marketing or tele marketing efforts. Media mix use، کہ آپ نے کون کون سا میڈیا یوز کیا other than the tele marketing. آپ نے ایڈورٹائزنگ یوز کیا، آپ نے سیلز پروموشن کو یوز کیا، آپ نے کوئی اور پی آر ایکٹیویٹی کی، یا آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا، صرف آپ نے ڈائریکٹ مارکیٹنگ کو یوز کیا. سو میڈیا مکس یوزڈ، کہ آپ نے کیا کیا. فریکوینسی آف ایکسپوجر، ہاؤ ٹائمز یو آر ایکسپوزنگ یور میسج. آپ کا جو میسج جو ہے کتنی دفعہ لوگوں کے پاس جا رہا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں فرام دی ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایفرٹس ٹو بی ایویلویٹڈ. الٹیمیٹ ٹیسٹ افیکٹونیس، نمبر آف رسپانسز، نمبر آف آفرز میڈ. سمپل یہ ہے کہ آپ کا رسپانس ریٹ کیا ہے کہ جی آپ نے کتنے رسپانسز آئے اور اس کے بعد ڈیوائڈ بائی کہ آپ نے کتنے لوگوں کو میسج بھیجا.
لیٹ سے آپ نے 5 میں آپ کو رسپانسز آئے اور آپ نے جو میسج بھیجا تھا وہ آپ نے 100 لوگوں کو بھیجا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پرسنٹیج ہے دیٹ از رفلی 20%. یعنی کہ اگر آپ 5 ڈیوائڈ بائی 100 ملٹیپلائی بائی 100 کر دیں تو یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ دی پرسنٹیج. کیجیے آپ کی پرسنٹیج کیا آ رہی ہے. جیسے اس کیس میں کیا ہے کہ 100 میں سے 5 لوگوں نے رپلائی کیا اور پرسنٹیج پوائنٹ آف ویو سے جو ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو رسپانس ریٹ ہے جو پرسنٹیج ہے وہ آپ کی ریمین 5 رہے گی, لیکن آپ کا جو رسپانس ریٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر 20 میں سے آپ کو ایک رسپانس آیا. کہ آپ نے جو 20 لوگوں کو کانٹیکٹ کیا ان 20 میں سے ایک بندے نے آپ کو رسپانس دیا, اینڈ اوور آل آپ کے 100 میں سے 5 لوگوں نے آپ کو رسپانس دیا. پرسنٹیج پوائنٹ آف ویو سے 5% ہے, لیکن ہر 20 کے بعد جا کے آپ کو ایک شخص نے رسپانس کیا. ٹوٹل کاسٹ آف میلنگ ڈیوائڈ بائی نمبر آف سیلز میڈ از اکول ٹو کاسٹ پر سیل. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی نمبر آف سیلز کتنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں ٹوٹل کاسٹ آف میلنگ, اور اٹس اے ویری سمپل, ٹوٹل کاسٹ آف میلنگ ڈیوائڈ بائی نمبر آف سیلز میڈ, آپ کی کاسٹ پر سیل جو ہے آپ کے پاس آ جائے گی. اور اس کا کیا ہے کہ $1000 ڈیوائڈ بائی 5 کہ آپ نے $1000 خرچ کیا اور آپ کے جو رسپانسز آئے وہ 5 آئے ہیں, تو آپ کی پر پرسن جو کاسٹ جو ہے وہ $200 آئے گی. Inside tracking customers' cost profit, direct marketers are very proficient tracking their cost and profits because the medium is the easiest to measure in terms of cost per sale. One rule of thumb, in most direct marketing programs, a customer is not profitable until the third time he or she buys. دیکھیں آپ کی جو ڈائریکٹ مارکیٹر جو ان سے ہیں اس کے لیے بہت ایزی ہے. جیسے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ اگر آپ نے 100 کالز لگائیں تو اس میں سے آپ کو 5 رسپانس آئے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ صرف 5% ہے. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی کالز کے بعد جا کے آپ کو آئی, تو آپ کی جو ایوریج ہے کہ آپ 20 کالز لگائیں گے ان میں سے پھر ایک شخص جو ہے وہ رسپانس دے گا. تو اس طرح اس کی ایویلویشن بہت ایزی ہے, آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ جی رسپانس کیا ہے اور پرفارمنس کیا ہے. اور یہی جو ہے اسی وجہ سے جو ہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا یہ پلس پوائنٹ بھی ہے. اور اگر کیا نام ہے امپلائی پوائنٹ آف دیکھا جائے تو بعض اوقات امپلائی جو ہے اس وجہ سے پریشرائز بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی جو پرفارمنس جو ہے وہ بڑی کرسٹل کلیئر ہوتی ہے اور امیجیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کمپنی کے لیے کیا ریزلٹ جنریٹ کیے. Think about an email campaign. If you had to design an email campaign for your organization, how would you make it appealing and not just annoying spam? ایک کوشش کیجئے گا, ایک پریکٹس کیجئے گا, اگر آپ کو اپنی کمپنی کے لیے کسی مقصد کے لیے ای میل میسیجوں سے کمپین کو ڈیولپ کرنا پڑے تو آپ اس کو کیسے کریں گے کہ جہاں پر وہ ایک امپریسو کمپین کی شکل میں سامنے آئے. Tales from the real world. The public often wonders how did they get my name or address, phone numbers or email account. In the real world, it's fairly easy to acquire a database list of many different types of individuals. In fact, it's amazing how specific some of the lists can be. Some examples of lists offered for sales by a list broker in their catalog: acupuncturists, golfers and nuclear physics. کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہمیں کوئی بھی کال آتی ہے فوراً ہمارے دماغ میں ایک چیز آتی ہے کہ یار ان کو میرا نمبر کس نے دیا ہے, ویئر دے آر ایبل ٹو گیٹ مائی کانٹیکٹ ڈیٹیل, ہاؤ دے آر ایبل ٹو گیٹ مائی ڈیٹیل. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو فوراً یہ ہوتا ہے کہ یار میرا نمبر ان کو کس نے دیا, میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں, یہ کون لوگ ہیں, ان کو کہاں سے میرا نمبر مل گیا ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک, کہ اگر آپ کو کسی کا بھی نمبر چاہیے تو اس میں اتنے کو پریشان ہونے کی, یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی یعنی کہ لسٹ اٹھائیں, کہیں نہ کہیں پہ آپ کا نام آ رہا ہوگا, آپ کو کوئی نہ کوئی سوشل اسٹینڈنگ ہوگی, آپ کی کہیں نہ کہیں کوئی ممبرشپ ہوگی, کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہوگا. اور اس طرح یہ کمپنیز اس طرح اس کو یوز کر کے, اور وہ کہہ رہے ہیں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کا طریقہ کار ہے جہاں سے وہ ڈفرینٹ نمبر جو سے ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں. بعض اوقات وہ آپ کو جانتے ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ کو نہیں بھی جانتے ہوتے, لیکن دے ہیو یور نمبر اینڈ دے کال یو. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اور فائنل نوٹ دیکھتے ہیں کہ فائنل نوٹ میں اس نے کیا بات کی ہے.
The increasing amount of clutter and privacy concerns suggest that the direct marketing winners will be those organization who. اب ایشو کیا آ رہا ہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کلٹر بہت زیادہ ہے، دوسرا جو سے کم لوگ جو ہے وہ کنسرن ہے اپنی پرائیویسی کے. دیکھیں اگر کوئی بھی شخص میری کوئی ڈیٹیلز لے رہا ہے، اسپیشلی میری پرسنل ڈیٹیل لے رہا ہے، تو اگر تو اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے تب تو اچھی بات ہے. اگر وہ ویسے ہی اس کو کلیکٹ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کل کو وہ اس کو کہیں مس یوز کرے. مس یوز سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو اس کیس میں ہمارے جو آرگنائزیشن کے کیس میں کہ کہیں ہمارا ڈیٹا بیس جو ہے وہ باقی ڈیٹا بیس بائر جو ہے ان کو نہ بیچ دیں. ڈیٹا بیس جو ہے اگر اچھا ہے، اس کی بڑی ورتھ ہے، ویلیو ہے، اور بہت ساری کمپنیز جو سی ہیں اس بزنس میں انوالو ہیں جہاں پر وہ کسٹمر کا ڈیٹا بیس کلیکٹ کرتی ہیں، ارینج کرتی ہیں جیوگرافیکلی، سائیکوگرافیکلی اور فرام دا ڈیموگرافک پوائنٹ آف ویو، اینڈ دین دے اسٹارٹ سیلنگ دا سیم ڈیٹا ٹو other companies who are interested in the same segment. Are creative in making their appeal stand out as are sensitive to consumer privacy concern. تو یہاں پر اس نے کہا ہے کہ جی کمپنیز جو ہیں وہ کتنی کریٹیو ہیں، کتنی وہ سینسٹیو ہیں ٹوورڈز دیئر کسٹمرز. اگر تو وہ کریٹیو ہیں، اگر تو وہ پرائیویسی کے جو ہے وہ کنسرن شو کر رہی ہیں، دین دے آر دا گڈ کمپنی. لیکن بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ اتنی پرائیویسی کے معاملے میں کنسرن شو نہیں کرتی اور نہ ہی وہ اتنی کریٹیو ہے، تو پھر ان کمپنی کی پرفارمنس بھی جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہے. These are the sources from where I collected the information to present today's lecture. And then ہمیشہ کی طرح آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی اچھی بات کرنی ہے. What lies behind us and what lies before us are small matters compared to what lies within us. دیکھیں کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں رالف والڈو ایمرسن یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا تھے یا آپ کیا ہوگے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کیا ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری ہسٹری جو سے ہمارا ماضی جو ہے وہ بہت اچھا ہو تو ہم ہمیشہ اسی کے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم اسی کے ہی قصے سناتے رہتے ہیں، ہم اسی پر ہی فخر محسوس کرتے رہتے ہیں. اچھی بات ہے اگر آپ کا ماضی اچھا ہے، آپ کی ہسٹری اچھی ہے، اس میں کوئی بھی نہیں کہ دوسری بات نہیں ہے کہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں کل کو یہ ہو جاؤں گا، میں بڑا آدمی بن جاؤں گا، میں اچھا انسان بن جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اچھی بات ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کیا ہیں. جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کرنٹ سچویشن جو پوزیشن اس کی کیا ہے، ریگارڈلیس کہ وہ کیا تھا یا وہ کیا ہوگا. تو آپ نے بھی اس بحث میں نہیں پڑھنا یہ آپ کا ماضی کیا تھا یا آپ کا مستقبل کیا ہوگا. آپ نے صرف اور صرف اپنے آج پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، اس کو بہتر بنانا ہے. اگر آپ اس کو بہتر بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل بھی اچھا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.